साहिब अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा ब्राड कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। पाकिस्तान से बड़ी खौफनाक खबरें हैं जहाँ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खुदकुश ड्रोन ने जो है वो हमला किया है। ये हमला किसने करवाया, बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। मौत की आज़ादी, सोहेल अफरीदी ने, तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो तैयार हैं। किस बात के लिए तैयार हैं? इमरान खान का मुस्तकबिल कौमी यकजहती के नाम के ऊपर कैसा ड्रामा किया गया। ये जो इंटरनेशनल जंग के हालात जारी और सारी हैं, इसके ऊपर शुरू में मुख्तसर बात करेंगे, फिर आज की दीगर जो खबरें हैं इनसाइड पाकिस्तान की उसके ऊपर आएंगे। क्योंकि ये जो कुछ पाकिस्तान के अंदर आज ड्रोन्स आए हैं 11 से 12, एक दर्जन के करीब, इनका तल्लक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग के साथ है। इनका तल्लक सऊदी अरेबिया के साथ, पाकिस्तान के दफ़ाई माहदे के साथ भी है, इसराइल, ईरान और अमेरिका की जंग के साथ भी है, और चीन और रशिया के साथ भी, और इवन भारत का भी नाम इसके अंदर आ रहा है। लेकिन इनमें से कौन क्या कर रहा है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, ये चीज़ें क्या होंगी। सबसे पहले देखिए साहिबों कि ईरान ताहाल जो है वो हमले कर रहा है, इसराइल और अमेरिका भी हमले कर रहे हैं। कुछ उनके जहाज़ खुद से तबाह हो रहे हैं। उनके जहाज़ और मिज़ाइल तबाह हो जाएं, लगें, एयर बेस तबाह हो जाए, तो वो कहते हैं कि ये खुद से हुए हैं, टेक्निकल फॉल्ट है। ईरान के ऊपर हमले हों तो उसको कैश करवाते हैं कि ये हमने किया है। फिर देखिए जो बारूदी सुरंगें पानी के अंदर बनाई गई थी, ईरान ने हिट किया है बेशुमार लोगों को। जो अपनाए हरमज़ की बंदिश है उसको खोलने की कोशिश कर रहा है इसराइल और अमेरिका। जो कि आपको शुरू में बयान किया था कि इस जंग का तल्लक ईरान से 20, 25, 30% है। इसका बराह रास्त तल्लक जो है ग्रेटर इसराइल मंसूबे का, वो चीन के साथ है। चाहे वो पैगाम का एयरबेस लेना हो, चाहे ईरान के अंदर रजीम चेंज करके वहाँ से पेट्रोल जो है वो चाइना को जो जाता है उसको बंद करना हो, फिर जो IMF के मुकाबले में और वर्ल्ड बैंक के मुकाबले में और डॉलर को क्रैश करने के लिए, चूँकि चीन बड़ी इकॉनमी के लिहाज से बड़ी ताकत है, तो उसे ज़ेर करने के लिए कि वो ये सारी हरकतें ना कर गुजरे, उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही थी। ये वो अमल था, ये जब इमरान खान साहब रशिया गए थे और उस वक्त तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, रशिया और चीन एक पेज के ऊपर थे। आपने देखा होगा कि इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की थी शाह फैसल और कज़ाफ़ी और ख़ास कर भुट्टो साहब की तरह इमरान खान साहब ने। उसके बाद रजीम चेंज हुआ और अब दोबारा से चाइना और रशिया, ईरान, तुर्की तो काम करते रहे। उसके बाद अब फिर से जब इनको लगा कि पाकिस्तान को तो हमने चाइना से और रशिया से, ईरान से, इवन अफ़गानिस्तान से अलहदा करके इस चुंगल में तो ले आए अमेरिका के, जो कि IMF के ये मुताज हैं, तो लिहाजा इसको कंट्रोल करने के लिए जब ये सारा अमल किया गया, तो आप देखिए साहिबो, एक तरफ बच्चों से जिनसी ज़्यादती करने वाले हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम है, दीगर लोग हैं, और दूसरी जानिब अपने बच्चे जो हैं वो कुर्बान करने वाले हैं। और फिर जो मुश्तबा खमनाई हैं, नए सुप्रीम लीडर, वो कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे। उन्होंने वार्निंग जारी की है जहाँ जहाँ पे एयर बेस थे खलीजी ममालिक में उनको। आज देखिए दुबई की क्या सूरत हाल है, वहाँ से लोग निकल रहे हैं, हू का आलम है। 2 दिन पहले यानी कि बल्कि गुज़श्ता रोज़ दुबई के एयरपोर्ट के ऊपर फिर से जो है वो मिसाइल हमले किए गए। लोग वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फिर से जो है वो फंस चुके हैं। अब ईरान ने कहा है जी कि जहाँ जहाँ पे जो बैंक हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिसेज हैं, गूगल है, दिगर हैं, हम उनको भी हिट करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, ये वार्निंग दी जा रही है कि आप जो खलीजी ममालिक हैं, मुसलमान ममालिक हैं, आप इनको स्पेस मत दीजिए, हमारे ख़िलाफ़ इनको इस्तेमाल मत करें। वहीं पे अब ईरान ने जो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, ये याद रखिएगा, ईरान से मुराद यहाँ चीन और रशिया हैं। रशिया की इंटेलिजेंस, वहाँ का जो सदर है पीटन, वो खुद इंटेलिजेंस के हेड रहे हैं, वो इंटेलिजेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चीन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। यही वजह है कि ईरान अब तक जंग के अंदर जो है वो जीत चुका है और सर्वाइवल कर गया। देखिए फ़ज़ाई हदूद से मुकाबला करते हुए हार चुके हैं। नेवी जो थी अमेरिका और इजराइल की, वो हार चुकी है, तबाह हो चुकी है। अब फ़ज़ाई जो हमले थे और जो नेवी के ज़रिए किए गए, अगर उसमें नाकामी हुई है तो रजीम चेंज करने के लिए फ़िज़िकली फोर्सेस जो हैं वो ईरान में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये अमल होगा तो इसके लिए उनको पाकिस्तान की मदद भी चाहिए, सऊदी अरेबिया की मदद भी चाहिए, और साथ में भारत और अफ़गानिस्तान की मदद भी चाहिए। जो नेवी के ज़रिए और फ़ज़ाई हमले करके एयरफोर्स के ज़रिए कामयाब नहीं हो सकी, क्या वो फ़िज़िकली फ़ोर्स लेके जा सकेंगे? क्योंकि अमरीकी अवाम जो हैं वो ख़िलाफ़ हैं डोनाल्ड ट्रंप के। अब अमरीकी सहाफ़ी ही इस बात का ख़दशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि 9/11 की तर्ज का झूठा एक और एपिसोड किया जाएगा अमेरिका के अंदर।
امریکی عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے، انہیں ایک لولی پاپ دینے کے لیے کہ دیکھیں مسلم ممالک بڑے دہشت گرد ہیں، ایران نے یہ حملہ کروایا ہے، اس کے سلیپر سیل تھے امریکہ کے اندر، تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ان کو مارا جائے اور عوام کی ہمدردیاں حاصل کریں تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے جنگ میں ہار نہ ہو اور پولیٹیکلی نقصان نہ ہو۔ اب جب جنگ کے اندر آئے تھے تو خواہشات کے اوپر دو بھائیوں نے، جڑواں بھائیوں نے، ٹرمپ نے اور نیتن یاہو نے جنگ کا آغاز کیا تھا۔ اس میں اب تک ہزاروں لوگ جو ہیں وہ پاکستان، دبئی، سعودی عربیہ، اسرائیل، ایران سمیت، تہران سمیت، لبنان سمیت ان کی جان جا چکی ہے، وہ ہلاک ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ تو اب اگر امریکہ کو یہ ناکامی ہوتی ہے اور ایسے ملک سے وہ جنگ ہارتے ہیں، کئی مرتبہ جنگیں کرنے کے بعد بھی، اور رجیم چینج نہیں کر پاتے، تو ورلڈ آرڈر تبدیل ہو جائے گا، متھ ٹوٹ جائے گی، اور متھ ٹوٹ چکی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ جو ہیں وہ سارا کچھ ہیں۔ دیکھیں اسرائیل کو محفوظ بنانے کے لیے وہ امریکہ وہاں سے اٹھ کے اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں نا، لیکن خود غیر محفوظ ہو گئے ہیں، اپنی عوام ان کے گلے پڑ گئی ہے۔ آپ نے پوری آدھی دنیا جو خلیجی ممالک ہیں انہیں غیر محفوظ بنا دی ہے۔ اب بالکل لوگ یورپ کو، خاص کر انگلینڈ کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو آپ نے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے، خود کو محفوظ بنانے کے لیے اپنے آپ کو غیر محفوظ بنایا اور باقی لوگوں کو بھی غیر محفوظ بنایا، اور وہیں پہ بھارت اور ایران کے تعلقات بھی ٹھیک نہیں رہے، اور جنگ سے پہلے بڑے اچھے تعلقات تھے، اور 3 ہفتے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت کی انٹیلیجنس نے اور پھر بھارتی حکومت نے ایران کے اندر سے اپنے شہریوں کو کہا تھا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، چونکہ ان کو پتہ تھا وہ مخبری کر رہے تھے اسرائیل کے ساتھ، ان کے مراسم ہیں امریکہ کے ساتھ، ایسے جیسے ووٹ لینے کی بات آئی تو عمران خان کو ریلیز کروائیں گے، یہ سارے وزیر خارجہ، وزیر داخلہ امریکہ کے کس کا میں نام لوں، انہوں نے ووٹ بھی لیے اور پیس کے نام کے اوپر ووٹ لیے، اور بعد میں بورڈ آف پیس بھی بنایا، لیکن بورڈ آف پیس کو بورڈ آف وار میں تبدیل کر دیا۔ عمران خان کو نکالنے کی بات کی، ساری ہمدردیاں حاصل کی، ووٹ لے لیا، اور بعد میں جو تھے وہ پاکستان کے اندر سے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ رجیم کے ساتھ مل گئے، تو ڈبل گیم کھیلی انہوں نے۔ اسی طرح سے پاکستان بھی کئی موقعوں کے اوپر ڈبل گیم کھیل رہا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل تو ہمیشہ سے ڈبل گیم کھیلتے ہیں۔ تو اگر یہ یہاں پہ ہار جاتے ہیں تو پھر یہ ثابت ہوگا اور یہ متھ 100% ٹوٹ جائے گی کہ اسرائیل اور امریکہ دنیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ معاشی طور کے اوپر بھی، اور سپر پاور ہیں جنگی آلات کے طور پہ بھی۔ تو ایران تو ایٹمی قوت نہیں تھا، اس کے پاس تو ایٹمی میزائل نہیں ہے۔ اب تو وہ کہہ رہا ہے کہ جنگ کے اندر جو نقصان ہوا اس کا ہرجانہ بھی بھریں گے، ہم بدلہ بھی لیں گے، ہمیں سیکیورٹی کونسل سے اجازت چاہیے، ہم اپنے دفاع کے لیے ایٹمی میزائل بھی جو ہے وہ بھی بنائیں گے، ساری چیزیں کریں گے۔ حالانکہ ایران کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک رشیا اور ایران کھڑے ہیں ساری چیزیں ہوں گی۔ دیکھیے ایران اور افغانستان چین کے لیے حفاظتی دیوار ہیں، اس میں پاکستان کا بھی نام آتا ہے، لیکن افغانستان اور ایران کے اندر امریکہ گریٹر اسرائیل منصوبے کو لا کے اگر کھڑا نہ کرے تو چین کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور یہ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں رشیا، ترکی، ایران اور چائنا، اب پاکستان اس سے نکل گیا، ایون افغانستان کو وہ ساتھ ملا لیں گے۔ میں آتا ہوں، یہ جو ڈرون، خودکش ڈرون آئے تھے، یہ کس نے بھیجے؟ ہمارا ایک تجزیہ ہے اس کے اوپر، تو وہ اپنے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ مناپلی توڑیں گے امریکہ کی، اسرائیل کی، وہ معاشی مناپلی کو بھی توڑیں گے، IMF کی مناپلی بھی ٹوٹے گی، ورلڈ بینک کی بھی ٹوٹے گی، اور اسی طرح کا نظام یہ سارے ممالک مل کے کھڑا کریں گے، اور ایک دن آئے گا پاکستان ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، اور پاکستان کو امریکہ کے چنگل سے نکلنا پڑے گا۔ لیکن پاکستان تب نکلے گا صاحبو جب پاکستان کے اندر کے اپنے حالات ٹھیک ہوں گے، وہ حالات خراب ہونے جا رہے ہیں، میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں۔ آج میں کوشش کروں گا ان 4 پہلوؤں کے اوپر ہی صرف بات کروں۔ دیکھیے پاکستان کے اندر 12 ایک درجن کے قریب خودکش ڈرون ان کو کہتے ہیں وہ آئے، کہاں افغانستان اور کہاں دارالحکومت اسلام آباد پہنچ آئے، پتہ چل گیا کہ یہ سیکیورٹی فیلئر ہے۔ ٹھیک ہے ہماری ایئر فورس نے ان کو تباہ کیا، لیکن یہ آتے ہیں، خود پھٹتے ہیں، نقصان کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تو جب یہاں پہ آ گئے تو ثابت ہو گیا کہ یہاں پہ ڈرون پہنچ سکتے ہیں۔ صاحب مجھے اپنے دل سے پوچھ کے بتائیے کہ کیا افغانستان کے پاس ایسے ڈرون ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اب بھارت افغانستان کی اتنی مدد کر کے ڈرون بھیج سکتا ہے، آپ شک کر سکتے ہیں، لیکن میں اس بات پہ یقین نہیں کرتا۔ پھر کیا ایران نے ایسے کیا ہوگا؟ بالکل نہیں۔ میں کہتا ہوں بھارت نے بھی ایسے نہیں کیا، افغانستان نے میں کہتا ہوں پھر بھی نہیں کیا۔ پھر کس نے کیا؟ چین کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کرے گا، اور پاکستان کو پتہ بھی ہوا تو پاکستان اعلان نہیں کرے گا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر ڈرون جو ہیں وہ افغانستان کے راستے سے چین نے بھجوائے ہیں۔ صاحب چین کے پاس ایسے ڈرون بھی ہیں جو شاید کی مکھی جتنے ہیں، وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں چھوڑیں نا، وہ کریں گے کیا؟ جائیں گے اس ملک میں داخل ہوں گے، پھٹیں گے، گیس پھیلے گی، لوگ مریں گے۔ یہ ایک ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس۔ چین نے ایسے کیوں کیا ہوگا؟ اور میں یہ تجزیہ دیتے ہوئے الزام کیوں لگا رہا ہوں؟ ظاہرہ الزام ہے وہ اس لیے کہ یہ جو
اسرائیل اور امریکہ کے کہنے کے اوپر سعودی عربیہ کے ذریعے پاکستان کو دفاعی معاہدہ کر کے سعودی عربیہ کے ساتھ ایران کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اب تمام مقامات سے، فضا سے، آسمان کے اوپر سے، دائیں سے بائیں سے، سمندری علاقوں سے ساری کوشش کر چکے ہیں، تو اسرائیل اور امریکہ ایران کے خلاف کامیاب نہیں ہوئے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ دبئی اور سعودی عربیہ سے پریشر ڈلوا کے یہ جو جا رہے تھے، فیلڈ مارشل صاحب وزیر دفاع کو ملے، پھر ہمارے وزیر اعظم گزشتہ روز شہزادہ بن سلمان سے ملے، تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان دفاع کرے، یہ دفاع نام ہے، پاکستان کرے اور سعودی عربیہ کا کرے، ایران کے خلاف جائے اور سعودیہ کی مدد کرے۔ لیکن اس میں کیسے پاکستان دفاع کر سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان اور ایران کا بارڈر لگتا ہے۔ ایران نے کبھی بھی پاکستان کی طرف باڑ سے لے کے، خار سے لے کے، تاروں سے لے کے، جنگی ساز و سامان سے لے کے کبھی توجہ ہی نہیں دی، انہیں ضرورت ہی نہیں پڑی۔ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان ہمارا ہمسایہ پڑوسی ملک ہے، ان کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوگا۔ حالانکہ بھارت ایران کے ذریعے اور افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کرواتا رہا، اور آج بھی کروا رہے ہیں۔ بھارتی تو فلمیں بھی بناتے ہیں اس کے اوپر ہم کیا کیا کرتے ہیں۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے راستے جو اس طرف کی حدود اور قیود ہیں، یہاں سے رجیم چینج کرنے کے لیے پاکستان کو سعودی عربیہ کے ذریعے استعمال کریں۔ اب پھر بات کہاں آ گئی؟ اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کیا، اور رشیا نے، چین نے مل کے ایران کی مدد کی، اور اب تک ایران جنگ جیتا۔ تو جب پاکستان سعودی عربیہ کے ساتھ مل کے دفاعی معاہدہ کر کے ایران کے اگینسٹ جائے گا اور اسرائیل اور امریکہ کے اسی معاہدے کی روشنی میں آگے بڑھے گا، تو کیا چین پاکستان کو ڈرانے کی کوشش نہیں کرے گا؟ یہ پاکستان کے اندر خودکش ڈرونز کا آنا یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ آپ کی فلائٹس بند ہوئیں، اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ میں آپ کو آدھا درجن سے زائد فیملیز بتا سکتا ہوں، اپنے قریبی جاننے والے، میں ان کے نام نہیں لینا چاہ رہا، جن کی پوری فیملیز جا کے پاکستان عید کرنا چاہ رہے تھے، نہیں جا رہے۔ ایون جن لوگوں نے اپریل اور مئی کی ٹکٹ بک کروائے تھے، کینسل کروا دیے، ریفنڈ لے لیے۔ تو پاکستان جب غیر محفوظ ہوگا، آپ افغانستان کے ساتھ لڑیں گے، اس افغانستان کے ساتھ جس سے 27 ملکوں کی نیٹو فورسز نہیں جیت سکی، جس سے گریٹ برٹن نہیں حکمرانی کر سکا، جس سے رشیا نہیں جیت سکا، جس سے پاکستان نہیں جیت سکا۔ اب آپ دوبارہ سے یہ حرکت کریں گے تو آپ بیل مجھے مار۔ تو پاکستان نے کیا کیا کہ پاکستان نے وہاں پہ حملے کر کے دہشت گردوں کو مارنے کے نام کے اوپر افغانستان کو بھی دشمن بنا لیا۔ تو افغانستان کا پیغام کا جو ایئر بیس ہے، اگر امریکہ کو مل جائے تو چائنا کو پرابلم ہوگی۔ ایران کے اندر رجیم چینج ہو جائے تو 80% جو پیٹرول جاتا ہے چین کے پاس، اسے پرابلم ہوگی۔ تو چین اپنے دفاع کے لیے، میں کہتا ہوں، پاکستان چھوڑ کے کوئی بھی ہو وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ پاکستان کے اندر جو چیزیں آئی ہیں، یہ پتہ پاکستان کو بھی ہے کس نے کروائی ہیں، اور آئندہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو لہٰذا پاکستان کو یہ سعودی عربیہ کا ایران کے خلاف دفاعی معاہدہ جو ہے، اس سے پرہیز کرنا پڑے گا، اور افغانستان کے خلاف جو جنگ ہے اس کو روکنا پڑے گا۔ باصورت دیگر ایسے یہ آپ بیل مجھے مار اور ٹکر مار۔ تو پاکستان یہ خود سے دعوت گناہ دے رہا ہے افغانستان کو اور باقی دنیا کو اور چین کو، کہ آپ جو ہیں وہ اس کے اوپر حملہ آور ہوں۔ لیکن ہمارے پاس بڑی فوج ہے، ہم ایٹمی قوت ہیں، پوری ریاست ہے، نظام ہے، وہ کوئی بیوقوف لوگ تھوڑی نہ بیٹھیں۔ شاید ان کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہو جس کو وہ سامنے رکھ کے کوشش کر رہے ہوں کہ ہم کوئی ڈبل گیم کھیل کے یا حکمت سے آگے بڑھ کے تو اس چیز کو آگے لے کے بڑھیں اور کامیاب ہو جائیں۔ مثال کے طور کے اوپر 9/11 ہوا، میں نے مشرف صاحب سے خود پوچھا کہ آپ نے ایسے کیوں کیا؟ انہوں نے مجھے سوال کیا کہ قریشی صاحب اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ میں 3 سے 4 سال واحد آدمی جو پرویز مشرف صاحب کو لنڈن میں ان کے گھر جو شاہ فیصل نے ان کو فلیٹ دیا تھا، ملنے کے لیے جاتا تھا۔ اس کی وجہ ان کو بیماری تھی ڈائمینشیا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی اور کو بھی چیزیں جو ہیں وہ پتہ چل جائیں۔ جتنے بھی ان کے انٹرویو، ان کے لائیو جلسے ہوا کرتے تھے، تو وہ میں ہی ٹیکنالوجی پرووائڈ کرتا تھا۔ ان سے جب میں نے یہ سوال پوچھا تو انہوں نے کہا دیکھیں ہمیں 9/11 ہونے سے پہلے پتہ تھا ہوگا، جب ہوا تو ہم نے اس لیے ساتھ دیا اور اپنے عوام کو بھی مروایا اور ساری چیزیں کی، چونکہ اگر انکار کرتے تب بھی مارے جاتے، اقرار کیا تب بھی مارے گے، لیکن ہمیں پتہ تھا کہ ہم آہستہ آہستہ یہ جنگ جیت جائیں گے۔ تو پاکستان آج بھی اسی پالیسی کے اوپر ہے کہ انکار بھی نہ کریں، اقرار بھی نہ کریں، چلتے رہیں، ڈالر آتے رہیں، ہماری معیشت چلتی رہے، دنیا کو بیوقوف بنائے رکھیں۔ بہت ساری راز و نیاز کی اور بھی باتیں ہیں، لیکن اسی کے اوپر اتفاق کرتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا بڑا فیلئر ہے اور کتنی بڑی دھمکی ہے اور کتنا احساس معاملہ ہے کہ دارالحکومت اسلام آباد کے اندر خودکش ڈرون جو ہیں وہ آگے، ان میں سے کچھ پھٹے بھی ہیں، ان کا ملبہ بھی دیکھ لیا گیا۔ تو کیا یہ فکر والی بات ہے؟ اوپر سے موت کی آزادی اور تحریک انصاف کی جو پریس کانفرنس ہے، سہیل افریدی نے، جنید اکبر صاحب نے، وہاں پہ جو سابق وکیل ہیں عمران خان صاحب کے یابی بھی ہیں، وہ بھی بیٹھے تھے، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، لمبے قد والے ایوان صاحب، ذہن میں نام نہیں آ رہا، آپ کے ذہن میں آیا تو ضرور لکھیے گا۔ اب پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے کہا دیکھیں
ججوں سے عدلیہ سے آزادی مانگی, حکومت سے بات کی, سارا کچھ کیا, کچھ نہیں ہو رہا. تو لہٰذا آپ کنٹینر کے پاس اس دن گئے بھی ہیں, موت یا آزادی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, تو ہم پھر سے اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کریں گے. خان صاحب نے بھی بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ سڑکوں پہ آنے کے علاوہ نہ تو آزادی ملے گی, نہ حقیقی آزادی ملے گی, نہ کوئی تبدیلی آئے گی, نہ میں ریلیز ہوں گا. تو سہیل افریدی صاحب اب اپنے زور بازوں کے اوپر, یہ بوڑھے لوگوں کو پیچھے چھوڑ کے, ملاقات نہ بھی ہو تو وہ شروع سے میں کہتا آیا ہوں کہ جب رمضان ختم ہو جائے گا, موسم بھی اچھا ہے, عید ہونے کے بعد یہ احتجاج شروع کریں گے. اور بقول سہیل افریدی کے جو ان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں 3 سے 4 یا 4 سے 5 میکسیمم, منیمم 3 سے 4 لاکھ اور میکسیمم 4 سے 5 لاکھ لوگ میں KPK سے لے آؤں گا. صاحب وہ چھوڑیں 3 کو, 2 کو, 4 کو, 5 لاکھ کو, 1 لاکھ بندہ بھی آ جائے نا تو یہ در و دیوار ہل جائیں گے. اب یہ کہیں گے دفعہ 144 نافذ ہے, جنگ ہو رہی ہے, یہ غدار ہیں, سہیل افریدی کو فارغ کرو, رجیم چینج کرو. اس کو فارغ کرو, اس کو رکھو, جو مرضی کرو. لوگ جو ہیں وہ پنجاب کے بھی اور ملک کے اندر جو مہنگائی ہے, جو صورتحال آپ نے پیدا کر دی ہے, اس کو دیکھتے ہوئے موت یا آزادی تحریک انصاف کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے, یہ بہت بڑا کچھ ہوگا. اب یہ جنگیں کدھر جائیں گی, یہ حالات کس طرف جائیں گے, عمران خان کے حوالے سے چیزیں کہاں جائیں گی, اور ان کا پہلا موقف کیا ہے کہ خان صاحب کو علاج کے اصول کے لیے جو ہے وہ اسپتال بھیج دیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ چیزیں آگے بڑھنا شروع ہوئی تو یہ علاج کے اصول کے لیے خان صاحب کو اسپتال بھی بھیج دیں گے. اگر ضرورت پڑی تو یہ بنی گالا کو سب جیل بنا کے وہاں پہ بھی بھیج دیں گے. یہ چیزیں اتنی کریں گے بچنے کے لیے, چونکہ یہ ہمیشہ ڈائیورشن کے اوپر چیزوں کو جو ہے وہ لگا دیتے ہیں. خان صاحب کا مستقبل کیا ہے, یہ عوام پاکستان کے پاس ہے. اللہ کی ذات کے بعد ان کا مستقبل, جب تک عوام نہیں نکلیں گے, خان صاحب کا مستقبل میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ جیل میں رہیں گے, 2033 تک رہیں گے اگر زندہ رہے تو. اس سے پہلے ان کو نہیں وہ چھوڑیں گے. ابھی 2026 ہے, آپ حساب لگا لیں 7 سال باقی ہیں, تو کیا کریں گے یہ اب دیکھنا یہ ہوگا. کہ آج کی جو پریس کانفرنس تھی, شاہد خٹک اور دیگر لوگوں نے, اور خاص کر جو سہیل افریدی نے باتیں کہی ہیں, اس کو کب اور کیسے وہ عملی جامعہ جو ہے وہ پہنائیں گے. یہ قومی یکجہتی کے نام کے اوپر صاحب وہ کیسا ڈرامہ کیا گیا. اسلام آباد کے اندر الیکشن ہوئے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, الیکشن ہوتے رہتے ہیں, کیا بیان کروں, اس کے اوپر پوری بات کرنی شروع کر دی تو بہت سارے جو پردے ہیں وہ کھل جائیں گے. تو بہتر ہے کہ ہم ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں. انڈیا کے ساتھ ہم حالت جنگ میں ہیں, یہ کہا جا رہا ہے پاکستان کی جانب سے. افغانستان کے ساتھ بھی ہم حالت جنگ میں ہیں. ایران میں امریکہ اور اسرائیل جو کچھ کر رہے ہیں, باقی ہمارے اندرونی حالات سب کے سامنے ہیں. ان حالات میں موجودہ حکومت کہتی ہے ہمیں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. تو قومی یکجہتی کی ضرورت ہے تو قوم کو ڈیوائڈ کیوں کیا ہے, الیکشن چوری کیوں کیا ہے, عمران خان کو جیل میں کیوں رکھا ہوا ہے, آپ یہ ساری حرکتیں کیوں کر رہے ہیں. تو اگر اچھا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں, تو عمران خان جو اس ملک کا سب سے مقبول لیڈر ہے, اس کو علاج کی سہولت نہ دینا کیا قومی یکجہتی کے لیے اچھا اقدام ہے؟ کیا اس یکجہتی کے لیے قوم کے سب سے مقبول لیڈر کی فیملی کی ملاقاتیں بند کی جانی چاہیے؟ یہ یکجہتی ہے کیا؟ یہ قومی یکجہتی کے لیے کہ ملک کے سابق وزیر اعظم کے علاج کے لیے اس کے ذاتی معالجین کو رسائی نہ دی جائے, یہ کوئی قومی یکجہتی ہے؟ یہ ڈرامہ ہے. اور یہ تیمور جھگڑا کہہ رہے ہیں کہ یہ قومی یکجہتی نہیں, یہ ٹوپی ڈرامہ ہے. ججوں کو چپ لگ گئی ہے صاحب, وہ ایسے ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کے عمران خان کی مرضی کے ڈاکٹرز ہوں گے. یہ آپ کے آرڈر کی توہین عدالت کس نے کی؟ ہم نے تو نہیں کی. چیف جسٹس صاحب آپ نے کہا تھا کہ عمران خان کی مرضی کا علاج ہوگا, یہ کس نے آپ کے آرڈر کی توہین عدالت کی ہے؟ چیف جسٹس صاحب آپ نے کہا تھا کہ ان کے گھر کے افراد کو بھی ان تک رسائی دی جائے گی. بابر ایوان, ان کا نام بابر ایوان ہے جو پریس کانفرنس میں تھے, لیکن جب یہ سوال پوچھے جاتے ہیں تو جج آگے سے چپ, سمن بکمن, کچھ نہیں بول سکتے چونکہ وہ آزاد نہیں ہے, وہ کسی اور کے چنگل میں ہیں. گونگوں کو بھی زبان لگ گئی. جنید اکبر نے کہا کہ وہ لوگ جن کو جیل میں بچے پیدا کرنے کی صورت موجود تھی وہ بھی عمران خان صاحب کی صحت پر بات کرتے ہیں. وہ لوگ جن کی خدمت کے لیے ہر ہفتے نئے نئے اداکار بلائے جاتے تھے, اداکاریں بلائی جاتی تھی, ان کی خدمت پر بھی جیل میں مامور تھے, وہ بھی آج بات کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. یہ آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو صاحبو یہ آج کا گورکھ دھندا تھا. اپنا خیال رکھیے گا, فیڈ بیک ضرور دیا کریں. تو جلد انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.